अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आऊं शाकिर सोलंकी। नादरीन, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन खां पोइ पाकिस्तान ऐं भारत जे विच में सूरत हाल छिकताइण वारी आहे। मोदी सरकार जो जेको ड्रामो आहे उहो एक्सपोज़ त थियो आहे। मोदी सरकार उन जे बावजूदि कुझु पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ु अहिड़ा क़दम खंया आहिनि। पाकिस्तान बि सूद समेत उनखे जवाबु ॾिनो आहे। पाकिस्तान ऐं भारत विच में सूरत हाल जेका मौजूदु आहे, इन ते पाण अॼु जे प्रोग्राम में ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में ॿ मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि, दिफ़ाई तजिया निगार आहिनि ॿई। मोहतरम अहमद मंसूर साहब उन्हनि जॉइन कयो आहे, अहमद मंसूर साहब खे वेलकम चयूं था। ऐं ख़ालिद महमूद साहब सीनियर दिफ़ाई तजिया निगार आहिनि, उन्हनि खे बि वेलकम कयो था। अहमद भाई, आपसे बात करूँगा मैं। ये ड्रामा जो किया है मोदी ने, एक तो पहलगाम का हमला था 2000 पुलवामा का 2019 में, तो वो इलेक्शन था बीजेपी का, उसका फ़ायदा हुआ। ये पाकिस्तान पर दबाव डालने के लिए और ये जो कश्मीर का खुसूसी स्टेटस जो उन्होंने चेंज किया, ये बावर कराना है दुनिया को कि कश्मीर में हालात मज़ीद भी ठीक नहीं है, मज़ीद फ़ौज भेजनी है। कोई इस तरह का ड्रामा क्या फ़ायदा उठाना चाह रहे हैं? देखें, जो एक तो उनके इंटरनल इश्यूज़ हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी की जो सरकार है उस पर अब दबाव अंदरूनी बढ़ना शुरू हो गया है। उसकी वजह है, जब आपका इक़्तिदार तवालत इख्तियार कर जाता है तो आपके अवाम की जो तवक्कुआत आपने वादे किए होते हैं वह पूरे नहीं कर पा रहे होते, और अब उनको चॉइस भी नज़र आने लग जाती है। जो ओपोजिशन होती है वो भी अवाम को ये बताने के काबिल हो जाती है कि भाई देखें, आपने जिनको मुंतखब किया हुआ है वो दुनिया में भी तनहा कर रहे हैं, वो भारत की एक जो सेकुलर शख्सियत है उसको भी मसख कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा वहाँ पे अब इंडिया में डिबेट है कि भारत एक हिंदुत्व रियासत है या सेकुलर है। तो इसका जो मोदी को उस पर प्रेशर है, लेकिन मोदी इसको मजीद अपने फ़ायदे के लिए, क्योंकि उसका जो असल वोट बैंक है वो तो हिंदू है, वो ये चाह रहा है कि जो भारत की हिंदू अक्सरियत है वो ही सिर्फ उसी को वोट दे, उसको वो काबू करने के लिए बाकी तमाम जो अक़लियतें हैं उनको वो वहाँ से उनके लिए मुश्किल सूरत हाल बनाई हुई है। ये तो उनके इंटरनल इशूज़ हो गए, और इसमें और फैक्टर्स भी है। इंटरनल में देखें, महंगाई है, बेरोजगारी है, सिखों की तहरीकें हैं, मुख्तलिफ अलग की तहरीकें हैं, अपोजिशन का प्रेशर होगा, ये बहुत सारे रोजगार, अच्छा जो दुनिया के भी मसाइल हैं, मुआशी मसाइल भी हैं, रोजगार के भी मसाइल हैं, और सारे ये तो, और ये इसमें और बहुत सारी चीज़ें भी होंगी। लेकिन जो हमारे लिए अहम है, जो नरेंद्र मोदी रॉ भारतीय फौज और बतौर एक बदमाश खित्ते की रियासत के इंडिया, वो क्या करता है, उसको अपने जो हमसाए हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान, वो उसको फलता फूलता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अभी ये ड्रामा नया बना के पाकिस्तान पे प्रेशर करना और पाकिस्तान की तवज्जो हटाना, पाकिस्तान की तरक्की से, पाकिस्तान को दरपेश चैलेंजेस से, ज़ाहिर बात है जब सरहदों पे मामला ख़राब होंगे तवज्जो हट जाएगी। तो ये उसका मकसद ये है कि उसको नज़र आ रहा है नरेंद्र मोदी को कि पाकिस्तान दोबारा एक ट्रैक पे पहुंच गया, दुनिया के साथ मामला तो उसके ठीक हो गए, ताल्लुकात बड़े अच्छे जा रहे हैं, उसकी फॉरेन पॉलिसी जो उसकी मुआशी हिकमत अमली है उसने नताइज देना शुरू कर दिए हैं। यहाँ पे SIFC का किरदार है, हुकूमत और फौज इस्टेब्लिशमेंट के जो रिलेशंस हैं बड़े आइडियल हैं, और वो उनका फोकस क्या है, पाकिस्तान के अवाम को वापस तरक्की पे लेके आना, यहाँ रोज़गार के मौके, यहाँ सरमायाकारी, यहाँ अभी जो माइंस एंड मिनरल्स का जो बहुत बड़ा एक सेमिनार हुआ, उसमें पूरी दुनिया की कंपनियां हो रही है, बलूचिस्तान में रेकोडिक है और सारे उसके मंसूबे आ रहे हैं। ओवरसीज पाकिस्तानीज का भी कन्वेंशन हुआ, ज़राअत हमारी उसको तरक्की के लिए काम चल रहा है, बिजली सस्ती हुई, PIA मुनाफा बख्श पहली दफा, सारे जो अशारिये हैं वो बेहतर हो रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को तो तकलीफ होना शुरू हो गई कि यार ये इसको अगर पाकिस्तान को दोबारा डिस्टर्ब ना किया, परेशान ना किया, ये तो निकल जाएगा आगे और हमारे लिए मसला बनेगा। तो उसने जनाब ये, मैं समझता हूँ कि ये ड्रामा कर दिया। अब जाहिर सी बात है, जब सरहदों पे और आपकी एक दुश्मन, आपकी बका का मसला आ जाए, आपको पानी का थ्रेट दे दिया कि पानी बंद कर रहे हैं, तो सारी तवज्जो हमारी फौज की, अस्करी लीडरशिप की, सियासी लीडरशिप की, अवाम की, वो इस जानिब हो गई। तो हम जो एक ब्रेक, स्पीड ब्रेकर लगाने की ये कोशिश है। लेकिन मैं समझता हूं कि कौमें बनती ही इसी से हैं
ایسے ہی چیلنجز جب آتے ہیں تو پھر آپ اپنی جو ترقی کی رفتار ہے اس کو برقرار رکھنے کے لیے پھر ڈبل محنت کرتے ہیں. جو درمیان میں اس طرح کی رکاوٹیں آتی ہیں ان سے بھی, لیکن یقینی طور پہ یہ ایک چیلنج ہے. اور خطہ جنگ دیکھیں, نہ پاکستان چاہے گا, پاکستان کے عوام بھی نہیں چاہیں گے, لیکن جب آپ کو اس طرح کی دھمکیاں, آپ کا پانی بند کرنا ہے, آپ کا روزگار بند کرنا ہے, آپ کے ملک کی بقا کا مسئلہ آ جائے, تو پھر جنگ ہے یا کچھ بھی ہے تو اس کا آپ کو سامنا کرنا ہے. تو پاکستان کو اب ہر حالت کے لیے تیار رہنا ہے. یہ صورتحال صرف باتوں کی حد تک نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی آنے والے دنوں میں اور بھی آپ کو بہت سارے اقدامات نظر آئیں گے. خالد صاحب، فالس فلیگ آپریشن بے نقاب تو ہو چکا ہے, یہ ڈرامہ تو بالکل ایکسپوز ہو چکا ہے. جس طرح وہ FIR آئی انہوں نے کرائی ہے خود, اس کا بھی آپ تھوڑا ڈیٹیل بتائیں. جو ڈرامہ ایکسپوز ہوا ہے اس کے بارے میں. جی شاکر صاحب دیکھیں جی, ایک تو جو فالس فلیگ آپریشن ہے وہ تو ساری چیزیں کھل کر سامنے آ رہی ہیں. اس میں ایک عالمی سازش بھی شامل ہے. مودی نے فائدہ اٹھایا ساری صورتحال سے. امریکی نائب صدر انڈیا پہنچتے ہیں, ایک دن وہاں پہ اسٹے کرتے ہیں, اپنے گھر میں اس کو دعوت دیتا ہے, اور پھر ایک دن کے فوراً بعد وہ سعودی عرب چلا جاتا ہے. محمد بن سلیمان کے ساتھ اس کی ملاقات ہوتی ہے. ملاقات کے اختتام پر جیسے ہی وہ ملاقات ختم ہوتی ہے تو پہلگام کا واقعہ جو ہے وہ ہو جاتا ہے. اس طرح یہ ساری چیزیں کڑیاں جو آپس میں مل رہی ہیں, یہ ساری سازش تھی پاکستان کو بدنام کرنے کی. پاکستان کے یہ دوست ممالک ہیں, پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی اپنے ریلیشن ہیں, سعودی عرب کے ساتھ تو پاکستان کے بہت ہی درینہ تعلقات اور برادرانہ تعلقات ہیں. اس موقع پہ پاکستان کو بدنام کرنا, اس جگہ پہ جا کے پاکستان کے خلاف اس طرح کا زہر اگلنا, پھر وہاں سے فوری طور پر ہنگامی طور پر سری نگر واپس آنا, واپس آ کے ساری صورتحال کو پاکستان کے اوپر ملبہ ڈال دینا بغیر سوچے سمجھے. جو کچھ ہی واقعہ ہوتا ہے 10 منٹ کے اندر اندر سارا کچھ اگل کے پاکستان کی طرف کر دیتے ہیں. ایک تو انہوں نے کوشش کی کہ ہم امریکہ کو باور کرائیں کہ پاکستان ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے. دوسری جانب محمد بن سلیمان کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہاں بھی وہ شو کرتے ہیں کہ آپ کا جو دوست ہے وہ ایک ٹیررسٹ اسٹیٹ ہے جو کشمیر میں یہ سارے کام کر رہے ہیں. پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک سازش کی گئی, اور وہ سازش میں مودی بالآخر اس میں ناکام ہو گیا, کیونکہ واپس آیا تو اس کے شواہد کچھ اور نظر آ رہے ہیں. FIR جو آج آئی ہے اس FIR میں 10 منٹ کے اندر اندر FIR جو ہے وہ ہوتی ہے, اور اس میں ایسی زبان استعمال کی جاتی ہے جو کہ ایک بہت پڑھا لکھا آدمیوں کو, ادیب ہی وہ ایسی زبان استعمال کر سکتا ہے جو کہ وہاں پہ جو تھانے دار تھا اس نے استعمال کی ہے. تھانے دار تو 10 منٹ میں اتنی عبارت لکھ ہی نہیں سکتا, لہٰذا وہ 10 منٹ کے اندر جیسے ہی واقعہ ہوا تھا 10 منٹ کے اندر FIR میں. ایک محرر منشی تو اس طرح کے الفاظ نہیں لکھتا. جی ہاں, وہ لکھ ہی نہیں سکتا اس طرح سے. وہ ایسا لگتا ہے جیسے بہت ہی کسی قابل آدمی, پڑھے لکھے آدمی نے لکھی ہے, اور اتنا انٹیلیجنٹ ہے کہ اس نے واقعہ کے فوراً 10 منٹ بعد FIR درج بھی کر دی ہے. یعنی کہ بہت ہی آگے نکل گیا ہے. جو ان کے حالات ہیں پاسبل ہی نہیں ہوتا 10 منٹ میں FIR درج ہو. جی ہاں, تو لہٰذا یہ ساری چیزیں جو یہ سامنے آ رہی ہیں کہ یہ سارا واقعہ من گھڑتا ہے, سارا ملبہ جو ہے وہ پاکستان پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور خاص کر جو وہاں پہ شواہد مل رہے ہیں, وہ لوگ جن لوگوں کو 2 روز پہلے مارا گیا تھا وہ زندہ نکل رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو زندہ ہیں, ہمیں اس میں شامل کر لیا گیا. اب جو سب سے بڑا جو ایشو سامنے آ رہا ہے وہ ہے کہ آئیڈینٹیفیکیشن. جو لوگ مارے گئے ہیں ان کا کچھ اتا پتہ نہیں بتایا جا رہا ہے کہ یہ لوگ کہاں سے ہیں, ان کا تعلق کہاں سے کیا, کس ریاست سے تعلق ہے, یہ ٹورسٹ کہاں سے آئے تھے. ڈبوں میں بند کر کے انہوں نے پیک کر کے تو وہ ادھر ادھر کر دیے سارے. جو زخمی ہیں وہ سامنے نظر آ رہے ہیں کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم یہاں پہ موجود تھے. دوسرا FIR میں آ رہا ہے کہ یہ سرحد پار سے لوگ دہشت گرد آئے تھے, جبکہ جو لوگ زخمی وہاں پہ موجود ہیں وہ کہتے ہیں یہ ٹارگٹ کلنگ ہوئی ہے, یہاں پہ لوگوں نے ٹارگٹ کر کے یہاں پہ مارا ہے. لیکن جو بکسے میں بند لوگ ہیں ان کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ لوگ کون ہیں, کیا تعداد ہے ان کی, ان کا اسٹیٹس کیا ہے, وہ کون لوگ تھے. وہ ساری حقائق جو ہیں چھپائے جا رہے ہیں کہ وہ لوگ کہاں سے تھے. لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ اتنے نہیں تھے جتنے انہوں نے بند بکسے بنائے گئے ہیں, اور سارا الزام جو ہے پاکستان کے اوپر تھوپ دیا گیا ہے. یہ ان کا انٹیلیجنس فیلئر بھی آپ کہہ سکتے ہیں, ان کی انٹیلیجنس کی جو یہ بھونڈی حرکت بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہی انہوں نے ایسا کوئی واقعہ بنایا اس کے ساری کلیاں کھلنا شروع ہو گئیں. ہمیشہ اسی طرح ہی ہوتا ہے, پلوامہ میں بھی اسی طرح ہی ہوا, بمبئی اٹیک میں بھی اسی طرح ہوا, سمجھوتہ ایکسپریس میں بھی اسی طرح ہوا کہ ماضی میں اتنا شور ڈالتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے, ٹی وی کے ذریعے, اینکرز کے ذریعے, ایسے لگتا ہے جیسے یہ دنیا پیچھے رہ گئی ہے اور اینکر ان کا آگے نکل جاتا ہے. اس طرح اب بھی اسی طرح ہی ہو رہا ہے. ٹی وی پروگرام جو ہے وہ مودی سرکار سے بھی آگے جا رہے ہیں, اور لگ ایسے جیسے رہا ہے کہ جنگ اصل میں ان کا جو میڈیا ہے نا وہ کروا رہا ہے. ساری ٹینشن اس نے کریٹ کی ہوئی ہے, لوگوں نے جو ہوا بھری ہوئی ہے ان لوگوں کے اندر, مودی سرکار کے اندر, وہ ساری ان ٹی وی اینکرز نے, سوشل میڈیا نے, کیونکہ پوری دنیا پہ کنٹرول ہے فیس بک کے اوپر, ٹویٹر کے اوپر.
इंडियन जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं, आईटी का शोबा उनका बड़ा स्ट्रांग है, उसी सोशल मीडिया के ज़रिए वो सारी दुनिया को खेल रहे हैं, सारी दुनिया को बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने ये सब कुछ किया। अहमद भाई, मोदी जो धमकियां गीदड़ बबकियां दे रहा है, तो उसके जवाब में पाकिस्तान की तरफ से, पाक फ़ौज की तरफ से क्या जवाब दिया गया है, क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? देखें शाकिर साहब, जैसे आपने खुद कहा गीदड़ भभकियाँ, लेकिन जैसे हालात होते हैं उसमें आपकी धमकी को भी संजीदा लेना पड़ता है। तो पाकिस्तान के लिए भी सूरत हाल बहुत ही एक हंगामी नोयत की थी कि पहलगाम एक वाक़या होता है, उस वाक़े की तहकीकात जैसे खालिद साहब ने बताया कि उस पर तवज्जो देने की बजाय उन्होंने सारा फोकस पाकिस्तान को टारगेट करने पे कर दिया, और ऐसे इक़दाम आपने फौरी तौर पे उठा लिए जो इंतहा पे जाके उठाए जाते हैं। जैसे आप देख लें सफारती तो सतह पे आपने मतलब एक सफारती ताल्लुकात को मुंजमद कर दिया, तजारती ताल्लुकात को जो थोड़ी बहुत भी आपकी क्रॉसिंग वागा पे, अटारी पे थोड़ी बहुत होती है उसको बंद कर दिया, और पाकिस्तानियों के वीज़े और साथ एक धमकी दे दी कि भाई आपको तो आपका जो सिंधतास मुआहदा उसकी एक अलहदा वो आप कह सकते हैं कि उसके असरात हैं और बहुत खौफनाक हैं। तो पाकिस्तान की पूरी रियासत को एकदम चौंकना तो था, और फौरी तौर पे हंगामी तौर पे फिर ये इजलास होता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो गुज़श्ता रोज़ हुआ, और हमने देखा कि फिर जो एक आप कह सकते हैं कि संजीदा नोयत के एक हसास मामले की हसासियत को देखते हुए कोई रियासत, कोई जिम्मेदार रियासत इक़दाम उठाती है, पाकिस्तान ने वही उठाए हैं। आपने कहा कि ठीक है, टिट फॉर टैट होता है ना, कि आपने सफ़ीर को वापस बुलाया, आपने कहा आप हम भी वापस बुला लेते हैं, आप वालों को निकाल देते हैं। आपने कहा कि तजारत बंद है वागा, हमने कहा हम भी बंद कर देते हैं, हमें भी कोई शौक नहीं है। आपने एक कदम और आगे आपने कहा ज़मीनी तजारत तो आप रास्ते बंद कर रहे हैं, फिर ये फ़ज़ाई भी बंद है। अच्छा, इस पे उनको धचका लगा। अच्छा, उन्होंने हालांकि पहले भुगत चुके हैं पुलवामा में 5 माह करोड़ों डॉलर का, खालिद साहब आपको याद होगा, रूट लंबा हो जाता है ना, फिर कम बश 80 करोड़ डॉलर का एयर इंडिया को, दूसरी जो उनकी एयरलाइन इंडस्ट्री को, उसको नुकसान उठाना पड़ा था। आप खुद देखें, हम जब कोई बुकिंग करते हैं तब देखते हैं कि यार ये फ्लाइट ये 5 घंटे लेगी, ये 7 लेगी, इसका वन स्टॉप है, उसका उसके बाकी उसके किराए के ऊपर भी सारा, तो सारी जो पैसेंजर है, मुसाफिर हैं और कार्गो भी, वो परेशान, और जहाज़ों के ऊपर प्रेशर भी ज्यादा कि आपने ज्यादा उसको आप ट्रैवल करना है, घूम के जाना है जी पाकिस्तान जब आप बाईपास करेंगे। और मजे की बात यह है कि इंडिया की आप फजाई हदूद जब बंद होती है ना पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ता है, लेकिन बहुत थोड़ा। असल जो सारे रूट हैं, अब ये कुदरती एक हमें एज कह लें कि इंडिया ने सारा यूरोप जाना है, अमेरिका जाना है, मशरिक़ वस्ता जाना है, पाकिस्तान से क्रॉस करके जाना है, तो वो उसको, अच्छा इंडियन जो इक़दामात हैं उसका हमें फौरी तौर पे कोई बड़ा झटका नहीं है। हाँ, पानी का मामला है, वो एक खास एक तवील मुद्दती, उसमें बड़े इंटरनेशनल फोरम से हम जाएंगे और वहाँ इंशाल्लाह पाकिस्तान अपना केस जीतेगा, क्योंकि इंडिया ये कर ही नहीं सकता सिंतास मादे पे, तो वहाँ उसको वहाँ भी शिकस्त होगी, वो एक लंबा प्रोसेस है। ये जो काम है, आपने अपनी सरहदें बंद कर दी, जो उनकी तजारत, अफगान ट्रांजिट ट्रेड आपने बंद कर दी, इसका भी इंडिया को बराह रास्त करोड़ों रुपए का नुकसान है। और साथ ही साथ अफगानियों को भी सोचना चाहिए कि देखें, पाकिस्तान से बिगाड़ के अफगानिस्तान का भी इंडिया ने नुकसान कर दिया, तो अब अफगानिस्तान को सोचना चाहिए कि भारत उसका दोस्त है कि नहीं। एक उसकी तजारत का बड़ा एक रास्ता था इंडिया के साथ पाकिस्तान, वो इंडिया ने बंद करवा दिया, तो ये कोई उसने दुश्मनी की ना एक तरह से उनकी। तो ये सारी सूरत हाल है, ये हमने डबल से भी ज्यादा उनके इक़दाम किए हैं। लेकिन अब मामला यहाँ से आगे चला गया, अब मामला है सरहदों पे टेंशन का, गैर मामूली नकलो हरकत है, लाइन ऑफ कंट्रोल पे देखें अब बिल्डअप शुरू होगा। ये जंग या ये इस तरह की झड़पें, ये सारा ये एक टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। ये नहीं होता कि इधर से मोदी ने बिहार में तकरीर की है और अगले 5 मिनट में आप कोई कार्रवाई जंगी कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं होता। इसकी लॉजिस्टिक्स मूवमेंट्स होती हैं, बाकी सारी चीज़ टैक्टिकल, तो वो काम भी शुरू है प्रेशर बढ़ाने के लिए। तो अब पाकिस्तान के इंटेलिजेंस ज़राए भी यही हमारे पास, हमारा वज़ीर जो खारजा है ख्वाजा आसफ, उन्होंने ओपनली पूरी दुनिया के हर प्लेटफॉर्म से कह रहे हैं, और जो इसहाक डार वज़ीर खारजा तमाम मुल्कों के जो सफारतकार हैं उनको बता रहे हैं कि इस वक्त ये सूरत हाल है। फिर जो दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो भी नज़र रखती हैं, CIA, MI6 और बाकी जो अरब ममालिक हैं उनकी एजेंसीज़ हैं, वो भी, उनकी रिपोर्ट्स भी कोई अच्छी नहीं है। वो यही है कि ये टेंशन जो है ये एक मुकम्मल भरपूर जंग में बदल सकती है।
پاکستان اور انڈیا کی. ظاہر سی بات ہے کہ دو ایسے ممالک ان میں جنگ لگتی ہے تو پھر پورا خطہ کیا پوری دنیا اس کی لپیٹ میں آتی ہے. یوکرائن اور روس کا دیکھ لیں کہ اس کا امپیکٹ پوری دنیا پہ کتنا بڑا, پورے یورپ پہ پڑا ہے, پورے مڈل ایسٹ پہ پڑا ہے, امریکہ ہر جگہ پڑا ہے. تو انڈیا 1.5 ارب کی آبادی اور پاکستان کی جو پوزیشن ہے ایک آپ اس کو دیکھ لیں, وہ اپنی ایک اہم اس کے معاملات ہیں. چائنا ساتھ دنیا کی سپر طاقت ساتھ موجود ہے. تو اس وقت بڑی ایک ٹینس صورتحال ہے اور میں سمجھتا ہوں بڑے ہوش کے ناخن لینے چاہیے انڈیا کو, نریندر مودی کو. آپ سیاست کریں, آپ یہ پاور یہ جو ہوتی ہے نا اپنی عوام کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ ایسے اقدامات کرنا, شور شرابہ وہ کریں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ آپ فائدہ کس کا کر رہے ہیں. چلیں بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد پھر ڈسکشن کرتے ہیں. ناظرین نیتے وٹ ہوتا ہے بریک کہاں پہ حاضر تھے ہوتا. ویلکم بیک ناظرین. پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے پان ॻाल्हायूं पिया. احمد منصور صاحب سینئر تجزیہ نگار आहिनि, اسٹوڈیو में موجود आहिनि. خالد محمود صاحب سینئر تجزیہ نگار اسٹوڈیو میں موجود आहिनि. احمد بھائی, اس کو یہ جو حملہ ہوا ہے, یہ جو فالس فلیگ آپریشن ہوا ہے, پاکستان کو یقیناً ٹارگیٹ کرنا, بدنام کرنے کی عالمی سطح پر کوشش ہے بھارت کی, لیکن اس میں بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ بھی کہا جا رہا ہے. آپ کیا کہیں گے؟ جی بالکل, یہ بڑی تشویشناک, یعنی اس کو جس طرح آپ کے الفاظ میں کہ غزہ اور گجرات کے قاتلوں کا گٹھ جوڑ, یہ آپ کے بالکل آپ کہہ سکتے ہیں, کیونکہ دیکھیں چیزیں آپس میں ملتی ہیں, مماثلت بھی ہے نا. غزہ میں 7 اکتوبر کو ایک حماس کا وہ جو ایک واقعہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد اس کی آڑ میں جو بربریت اور جو ظلم اسرائیل نے شروع کیا, تہس نہس کر دیا. مطلب پوری دنیا حیران و پریشان ہے کہ یہ ہو کیا رہا ہے, اور ان ظالموں کا ہاتھ نہ رک رہا ہے, نہ کوئی روکنے پہنچ جا رہا ہے وہاں پہ. یہاں بھی اب یہ پہلگام واقعہ جو ہوا, دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا اس طرح نہیں ہوا, ظلم نہیں دیکھا گیا. تو پہلگام واقعہ, اور اس میں اس کو بھی ہم فالس فلیگ آپریشن کے طور پہ بھی دیکھ رہے ہیں. اسرائیل کے 15 سے 20 یا 2 درجن کتنے جو اہلکار ہیں وہ جناب سری نگر پہنچے ہیں آج. اچھا, اب یہ بڑی ایک تشویشناک صورتحال ہے. بھائی کیوں پہنچے ہیں؟ کہیں پھر یہ ان کو بتانے تو نہیں آئے کہ بھائی جو ہم نے غزہ میں کیا ہے تو کشمیریوں کے ساتھ خدا نہ خواستہ تم یہی سلوک شروع کر دو. ٹھیک ہے نا, کہ جناب یہ گھر گھر تلاشی جو پہلے بھی ہوتا آیا ہے, خیر اس کا سکیل بڑھا دیں. اور اب اس میں وہ تحقیقات کے نام پہ کہ جناب ہم تو تحقیقات میں معاونت کے لیے آ رہے ہیں. بھئی آپ نے وہاں پہلگام میں آ کے کیا تحقیقات آپ نے کرنی ہے؟ اور آپ کو یاد ہوگا پلوامہ میں بھی خالد صاحب جب یہ واقعہ ہوا تھا, اس کے بعد سٹینڈ آف ہوا تھا پاکستان اور انڈیا کا آپس میں, تو اس وقت بھی یہ خبریں آئی تھیں کہ اسرائیلی جو پائلٹس ہیں اور ان کی جو آپ تکنیکی معاونت بھی اور ان کے ہتھیار بھی, جو جہاز اور سارا, وہ انڈیا کو ان کی مدد حاصل تھی. کچھ نے تو یہ بھی کہا کہ جو بالا کوٹ پاکستان میں ایک وہ نام نہاد سرجیکل سٹرائک کی گئی تھی ایک, اس کو بھی کنڈکٹ کرنے میں اسرائیلی پائلٹس اس میں موجود تھے. یہ اس وقت بھی یہ بات آئی تھی. اب تو یہ مصدقہ اطلاعات آئی ہیں, انٹیلیجنس رپورٹس کنفرم کر رہی ہیں اس بات کو. تو یہ بڑی تشویشناک صورتحال ہے, اور عالمی جو برادری ہے اس کو تو فوری طور پہ نوٹس لینا چاہیے. پاکستان کے لیے تو اس لیے ہے کہ پاکستان کشمیریوں کے لیے, چونکہ ہم تو 70 سالوں سے اس کو فیس کر رہے ہیں, تو کیسے خاموش پاکستان رہ سکے گا اگر اسی طرح کی بربریت اور سارا یہاں پہ وہ شروع کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور پھر لائن آف کنٹرول کے پار بھی اس گٹھ جوڑ کا اصل ہدف کون ہے؟ کشمیری بھی تو صرف ایک اس کا حصہ ہے. اصل ہدف اسرائیل اور جو مودی کا گٹھ جوڑ ہے تو پاکستان ہے. تو اس پر پاکستان بھی کیا, اور اسرائیل کا سب سے بڑا ہدف تو پاکستان کے ایٹمی اثاثے ہیں. صحیح. خالد صاحب, یہی سوال میں آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں جو میں نے آخری پوائنٹ اٹھایا کہ اسرائیل کو پاکستان آنکھ میں چبھتا تو ہے یقیناً. اسرائیل کا ٹارگیٹ ایران, ایران کے بعد پاکستان, یہ تو ہے.
تو یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آغاز کر دیا گیا ہے؟ دیکھیں جی، پہلے جب آزادی کی تحریکیں چلتی تھیں نا، تو جو متعلقہ حکومتیں ہوتی تھیں جہاں یہ آزادی کی تحریکیں چل رہی تھیں وہ صرف اس کو ڈیل کرتی تھی. اب یہ ایک جو غزہ کے بعد اسرائیل نے جو کیا اس کے ساتھ، اس میں بہت سارے ملک شامل ہو گئے، اس میں امریکہ بھی شامل ہے، اس میں یورپ بھی شامل، ساری طاقتیں اس میں شامل ہوگا. غزہ کی ایسی تیسی انہوں نے پھیر دی ہے. اب یہ ساری دنیا میں اسی طرح ہو رہا ہے کہ جہاں جہاں آزادی کی تحریکیں چل رہی ہیں ان ملکوں کے ساتھ مل کر جو ہے ان کو کرش کر دیا جائے، جیسا کہ انہوں نے کیا اسرائیل میں، کیا غزہ میں اندر. اور پھر ایران کے جو انٹیلیجنس ہیڈز ہیں ان کو مارا گیا، انٹیلیجنس جو لیڈرز ہیں ان کو مارا گیا. یہ صرف ایک اسرائیل نہیں کر سکتا، اس کے لیے ساری جو دنیا ہے وہ مل کر انہوں نے انٹیلیجنس شیئرنگ کی. اور ایران کے جو کرتا دھرتا لوگ تھے جس میں ان کے انٹیلیجنس کے سربراہ تھے، ان کے ایرانی صدر بھی تھے، لہٰذا یہ ساری چیزیں جو ہے یا لبنان میں جو کچھ ہاں، یہ جب کچھ ہو رہا ہے یہ اس میں ساری انٹیلیجنس شیئرنگ ہے دوسرے ملکوں کی. دوسرے ملک باقاعدہ طور پہ انوالو ہو رہے ہیں کہ ان تحریکوں کو ختم کیا جائے، اور جو لوگ جن کے پاس ٹیکنالوجی ہے، خاص کر جو مسلمان ممالک ہیں، ان کو کچلا جائے. اور یہ جب سری نگر کا پہلگام کا یہ واقعہ سامنے آ رہا ہے تو آج یہی جو اطلاعات مل رہی ہیں کہ وہاں پہ اسرائیلی 15 سے 20 تکنیکی ماہرین جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچے ہیں اور وہ سارے واقعہ کی جائزہ لے رہے ہیں. وہ ایسا ہی لگتا ہے کہ جیسے وہاں پہ بھی ایک مہم چلائی جائے گی کشمیریوں کا قتل عام کرنے کی. تو آلریڈی چل رہی ہیں وہاں پہ جو آپریشن انہوں نے غزہ میں کیے ہیں، اسی طرح کے آپریشن یہاں بھی ہو سکتے ہیں. ایک حصہ بن جاتا ہے کوئی دوسرے ملک کی جو تحریک کو اس کو کچلنے کے لیے. یہ بڑے دنیا کی پالیسی ہے، بڑے ملکوں کی پالیسی ہیں کہ وہ خطرہ نظر آتا ہے ان کو کہ ان لوگوں کے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہے، ہتھیار ہیں، ایٹمی پلانٹ ہے ان کے پاس، ایٹمی ٹیکنالوجی ہے. اب وہ ایران کے اوپر دھمکیاں مسلسل دے رہے ہیں کہ اسرائیل ایران کے اوپر اٹیک کرے گا. اس کے ساتھ ساتھ اب جو ٹرمپ کا بیان آیا تھا اس نے یہ کہا تھا کہ اسلامی ممالک کے پاس ایٹم نہیں ہونا چاہیے. لہذا وہ اس کا اشارہ تو بظاہر طور تو ایران کے ساتھ تھا، لیکن اس میں پاکستان کو بھی رکھا جا سکتا ہے. لہذا اسرائیل کی تو پہلی نظر ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کے اوپر، وہ خطرہ محسوس کرتا ہے کہ پاکستان کسی وقت بھی اس کا استعمال کر سکتا ہے. لہذا اس کو خطرہ ہے کہ یہ ٹیکنالوجی اگر ایران کی ختم کی جاتی ہے تو یہ ٹیکنالوجی پاکستان کی جو ہے یہ بھی اس پورے ریجن کے لیے، اسرائیل کے لیے، انڈیا کے لیے خطرناک ہے. لہذا یہ کہ گٹھ جوڑ ہے اب انڈیا کا اور اسرائیل کا، یہ گٹھ جوڑ جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے کہ یہ کسی نہ کسی لحاظ سے وہاں پہ اکٹھے ہو رہے ہیں. اپنی جو ان کی ایکسپرٹی ہے مختلف چیزوں میں وہ اکٹھی کریں گے، پاکستان کے اوپر اور پریشر بڑھائیں گے، اپنی فورسز کو آگے لے کے آئیں گے، ٹیکنالوجی یوز کریں گے. لہذا حملے کی باتیں بھی اسی طرح ہو رہی ہیں کیونکہ اسرائیلی ٹیکنالوجی ماضی میں بھی استعمال ہوتی رہی ہے. جو بالا کوٹ کا واقعہ ہوا تو اس میں بھی جیسے احمد صاحب کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ ایسی چیزیں سامنے آئی تھیں، بلکہ پبلکلی لوگوں نے ڈسکس کی تھی کہ وہاں پہ اسرائیلی پائلٹ آئے تھے اور انہوں نے جو پلوامہ کا ایئر بیس تھا اس کا کنٹرول بھی انہوں نے سنبھالا ہو رہا تھا جہاں سے وہ پرواز کرتے تھے ان کے طیارے. لہذا اب دوبارہ سے وہی صورتحال ہے، واقعہ ہوا ہے جیسے بھی ہے، فالس فلیگ آپریشن ہے، اسرائیلی لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں، ٹیکنالوجی وہاں پہنچ رہی ہے. لہذا یہ خطرناک خطرے کی گھنٹی ہے پاکستان کے لیے بھی، ریجن کے لیے بھی، کہ یہ ایک گٹھ جوڑ ہے مودی کا اور اسرائیل کا جو پاکستان کے خلاف جو ہے مزید کشیدگی بڑھا. اچھا احمد بھائی، اگر مودی کا جنگی جنون ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا اور وہ باز نہیں آتا، کشیدگی بڑھتی ہے، جنگ کے بادل تو ویسے ہی منڈلا رہے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ جنگ لگ چھڑتی ہے تو کس نوعیت کی ہوگی وہ جنگ؟ جنگ خوفناک ہوگی، 2 ایٹمی طاقتیں ہیں اور اس میں پھر کسی کے بھی ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. لیکن جب بقا کی جنگ ہو، بقا کا مسئلہ ہو تو آپ پیچھے ہٹ بھی نہیں سکتے. لیکن اس جنگ کو روکنے کے لیے یہ ایٹمی طاقت بھی بڑی اہم ہے. یعنی ایک طرف تو جنگ ہوتی ہے تو ایٹمی طاقتیں تو تباہی تو آئے گی، لیکن جنگ روکنے میں اس ایٹمی طاقت کا، پاکستان کا ایٹمی طاقت ہونا یہ بڑا اہم ہے. کیونکہ ان کی جو ٹانگیں کانپتی ہیں نا وہ اسی میں ہے کہ ٹھیک ہے کہ ہم بڑی طاقت ہے، ہمارے پاس فوج زیادہ ہے. روایتی جنگ میں تو شاید ہم کاغذوں میں انہوں نے سوچا ہو کہ ہم جیت جائیں گے. یہاں پہ آ کے ان کو آتا ہے کہ بھائی یہ تو صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے. ایٹمی جب اور فرسٹ یوز کی جو پالیسی ہے وہ پاکستان نے تو اڈاپٹ نہیں کی ہوئی کہ جو ناٹ فرسٹ یوز والی جو تھی ہمارا تو ڈیٹرنس ہے. ہم نے کہا بھائی ہمیں جب ہمیں لگا کہ اب ہمیں اس کو چلانا ہے تو پھر چلانا ہے. اور آپ کو یاد ہوگا ایک دفعہ جو ضیاء الحق کے دور میں وہ اس وقت بھی بڑے خطرات تھے اور اسی طرح 80 کی دہائی میں غالباً
تو پاکستان ایٹم بم بنا چکا تھا, ابھی تجربہ نہیں کیے تھے. تو انڈیا کو یہ میسیجز ان کو دیا گیا کہ بھائی ٹھیک ہے, یہ جو اگر ہوتی ہے نا جنگ, تو ہم جو مسلمان ہیں دنیا میں 50-55 ملک ہیں. یہ چودھری شجاع سے ایک دفعہ سوال کیا تھا ہم نے کہ اس وقت بھی کشیدگی بڑھ گئی تھی پاکستان اور بھارت کی. چودھری صاحب سے پوچھا, چودھری صاحب خدا نخواستہ ایٹمی جنگ کا خطرہ تو نہیں ہے, ایٹم بم تو نہیں چلے گا؟ تو چودھری شجاع حسین نے سیریس جواب دیا تھا کہ نہیں, تو یہ ہم نے کوئی شب برات کے لیے رکھا ہے. ہاں, جب ضرورت پڑے گی اس کو استعمال تو کرنا ہے پھر. تو ویسے بارڈر پر کیا صورتحال ہے یہ 2 دنوں کے بعد, مطلب 23 کے بعد؟ وہ کہتے ہیں نا کہ فوجیں لگ گئی ہیں. تو بارڈر پہ اس وقت جو اس کو باقاعدہ طور پہ پاک انڈیا سٹینڈ آف کا نام دیا جا چکا ہے. بطور ڈیفینس جرنلسٹ آپ کو اگر ہم بتائیں کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب دونوں ملک آپس میں آمنے سامنے آ جاتے ہیں سرحدوں پہ, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں, پوری تیاری ہے دونوں, پوری تیاری اور بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے. تو عام روٹین میں آپ کی آرمیز جو ہوتی ہیں وہ پیچھے ہوتی ہیں. تو جو بارڈر سیکورٹی فورسز ہیں انڈیا کی طرف سے, ہماری طرف سے رینجر ہوتی ہے, یا اس پہ جو کیا کہتے ہوتے ہیں خیبر پختونخوا اور ادھر ایف سی ہے, تو یا مجاہد فورس ہے. تو اب آرمی موبلائز ہو رہی ہے, ٹھیک ہو گیا, اور دونوں طرف سے. اور آپ کی جو ہمارے رات بھی ساری رات جو گزشتہ رات گزری ہے, ہمیں تو یہ لگ رہا تھا کہ وہ آپ تو تیار ہے نا کہ کوئی ابھی ایڈونچر کرے گا. اور یہ خبریں آ رہی ہیں کہ انہوں نے ایل او سی پہ مودی سرکار نے, انڈین آرمی نے بھرپور طریقے سے کوئی کارروائی کرنے کا پلان کیا ہوا ہے, وہ ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. خدشات موجود ہیں. تو آپ کے ملک کی جو ایئر فورس ہے, تمام ایئر بیس ریڈ الرٹ تھے. تو منٹوں سیکنڈوں میں فضاؤں میں جہاز طیارے بلند ہونے, اور سرویلنس بڑھ چکی ہے مکمل طور پہ. تو دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے, آپ الرٹ ہیں اس وقت. تو ہم ایک سٹینڈ آف اور ایک ہائی الرٹ کی پوزیشن میں, پاکستان کی آرمی, پاک فوج, پاکستان کی فضائیہ, نیوی سب آ چکے ہیں. اور انڈیا کی طرف سے کوئی بھی ایڈونچر آتا ہے تو اس کو مس ایڈونچر ہی کہا جائے گا, اور اس کو اس دفعہ 2019 سے کہیں آگے سبق سکھانے کا پلان ہے. آرمی چیف ہیں آپ کے جنرل عاصم منیر, اور وہ چھوڑیں گے نہیں. اور انہوں نے, اور فوج کی جو قیادت ہے, سیاسی قیادت ہے, سب مل کے فیصلہ جو کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اس دفعہ جو اہداف, اگر انڈیا نے پنگا لیا تو اس دفعہ جو اہداف ہیں وہ غیر فوجی نہیں ہوں گے, تو فوجی اہداف ہو سکتے ہیں. تو یہ ان کو یہ ذہن میں رہنا چاہیے. اور آپ نے پانی اور انڈس واٹر ٹریٹی کو چھیڑ کے, تو ہماری توجہ ان کے جو ڈیم ہیں اور وہ جو پاکستان کا پانی روکنے والے منصوبے ہیں وہ بھی ہمارے اہداف بن سکتے ہیں. اور یہ صورتحال کوئی معمولی نہیں. خالد صاحب, عالمی سطح پہ پاکستان کیا کرنے جا رہا ہے, کیا اقدامات کرنے جا رہا ہے؟ مودی نے جو اقدامات کیے ہیں ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کس کس فورم سے رجوع کر سکتا ہے پاکستان؟ دیکھیں جی, ایک یو این کا فورم تو ہے ہی ہے نا پاکستان کے پاس, لیکن جو سب سے پاکستان کو اس مرتبہ ایج حاصل ہے نا, وہ سلامتی کونسل کی ہے. جو مستقل ممبر ہیں سلامتی کونسل کے 5, اس میں جو سلامتی کونسل ہے اس میں اب 15 ممبر ہیں جو وہاں پہ مشکل 2 سال کے لیے ہوتے ہیں. اس میں پاکستان اب اس کا ممبر ہے. لہذا جو 15 ارکان ہیں اس میں پاکستان اب شامل ہے, اس میں انڈیا نہیں ہے. پاکستان اس فورم کے اوپر جو ہے وہ اپنی ساری توانائیاں صرف کر سکتا ہے. انڈیا کے حوالے سے جو انڈیا کے انٹرسٹ ہیں وہاں پہ پاکستان اس کو روک سکتا ہے. پاکستان وہ معاملہ بھی وہاں پہ اٹھا سکتا ہے, انڈس ٹریٹی کا معاملہ بھی اٹھا سکتا ہے. اور یہ جو کشیدگی انڈیا بڑھا رہا ہے بار بار, یہ پاکستان اس فورم کے اوپر لے کے جا سکتا ہے. جو 15 ریاستیں ہیں وہاں پہ, جن میں 5 جو مستقل ممبر ہیں وہ بھی شامل ہیں. لہذا ایک بہت بڑا فورم ہے پاکستان کے بعد 2 سال کے لیے. اس 2 سال میں جو انڈین مفادات ہیں وہ ہمیشہ اس سلامتی کونسل میں آنے ہی آنے ہیں. خالی یہ انڈس ٹریٹی کا واقعہ روک کر جو انڈیا ہے وہ اپنے مفادات حاصل نہیں کر سکتا. بہت سارے ایشو ہیں دنیا میں جو سلامتی کونسل کے تھرو ہو کر جاتے ہیں, جو بائیلیٹرل ایشوز ہیں اور جو دونوں ممالک کے درمیان انٹرنیشنل ایشو ہیں, جو معاہدے ہیں سارے, وہ ایسی جگہ پہ سلامتی کونسل سے ہو کر جاتے ہیں جہاں پہ لوگوں کو ووٹ کی ضرورت ہوتی ہے, ویٹو کی ضرورت ہوتی ہے. وہاں پہ پاکستان اس وقت بیٹھا ہوا ہے, اور پاکستان کے پاس یہ نشست 2 سال کے لیے ہے. اور انڈیا کو وہاں پہ پاکستان ڈیمیج کر سکتا ہے کہ انڈیا کے کوئی بھی درخواست وہاں پہ اگر آتی ہے, کوئی انڈیا کے مطالبات آتے ہیں وہاں پہ, پاکستان اس کو رد کر سکتا ہے وہاں پہ بیٹھ کے. اپنے جو 2 ممالک ہیں ان کے ذریعے رد کروا سکتا ہے, ویٹو کروا سکتا ہے دوسرے ممالک کے ساتھ مل کر.
لہذا انڈیا کے لیے یہ بہت بڑا سیٹ بیک ہے وہاں پہ کہ اب انڈیا اس فورم میں موجود نہیں ہے، پاکستان اس پہ موجود ہے۔ ایک تو فورم یہ ہے، دوسرا جو پانی کے ایشو ہیں وہ ورلڈ بینک بھی پاکستان کے پاس ہے، ورلڈ بینک میں جا سکتا ہے کیونکہ ورلڈ بینک گرنٹر ہے سارے پروجیکٹ کا، وہاں جا سکتا ہے۔ عالمی عدالت انصاف ہے، پاکستان وہاں پہ جا سکتا ہے، یہ ایشو وہاں پہ لے کے جا سکتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ کوئی بھی ایشو جس میں بہت سارے گرنٹر موجود ہوں وہ آپ یک طرفہ طور پر ختم کر دیں، معطل کر دیں، یہ ہو نہیں سکتا، دنیا میں کہیں بھی ایسا کوئی اصول نہیں ہے۔ فورم میں بے شمار پاکستان کے موجود ہیں، عالمی عدالت بھی موجود ہے، ورلڈ بینک بھی موجود ہے، UN کا فورم موجود ہے، اور پاکستان کے پاس اس کے لیے تیاری کی سب سے جا بڑا رہی جو ہے، فورم ہے وہ سلامتی کونسل کا پاکستان کے پاس اس کے لیے تیاری کر رہا ہے پاکستان اس کے لیے مکمل تیاری کر رہا ہے، اور جیسے ہی یہ معاملہ اگر انڈیا نے کچھ دنوں میں یہ نہ حل کیا تو پاکستان اس فورم پہ چلا جائے گا اور وہاں پہ جا کے پاکستان اپنا کیس پیش کرے گا۔ 5-6 ایسے فورم موجود ہیں جہاں پہ یک جنبش قلم جو ہے پاکستان وہاں جا سکتا ہے اور انڈیا کے اوپر۔ احمد بھائی آخری سوال 1 منٹ میں، آپ کو آنے والے دنوں میں بارڈر پہ تھوڑا نرمی محسوس نظر آ رہی ہے یا کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، نرمی کا فی الحال تو کوئی سوال نہیں ہے، کشیدگی بڑھتی نظر آ رہی ہے اور بڑی تیزی سے، اور آپ کو کسی بھی وقت کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہنا ہے، کیونکہ جو واقعہ ہے، جو ڈیزائن کیا گیا ہے، جو نظر آ رہا ہے وہ غیر معمولی ہے، اور وہ کچھ سوچ سمجھ کے پلان کیا گیا، وہ صرف دھمکیاں دینے کے لیے نہیں ہے، اس کے مقاصد کچھ آگے کے ہیں، اور پاکستان کو مسلسل انگیج رکھنا ہے۔ جیسے میں نے پہلے بات کی کہ ہماری جو توجہ ہے اپنے ملک کی عوام کی ترقی، خوشحالی اور خطے اور عالمی معاملات میں، اس سے ہٹ کے ہم اپنی اس ایک جنگ میں چلے جائیں، تو یہ بیسیکلی یہی ہدف ہے۔ تو ہمیں بہرحال اس کا ایک تو ہمارا سفارتی سطح پہ ہم آلریڈی بہت زیادہ پرو ایکٹیو پاکستان ہو چکا ہے، دنیا کے ہر سفارت خانے سے بھی رابطے ہیں، دنیا کے ہر دارالحکومت سے، اور جو میٹر کرتے ہیں پاکستان کے معاملات کے لیے بھی اور انڈیا اور پاکستان کے معاملات کے لیے، ان سے رابطے شروع ہیں۔ تو یہ آنے والے دنوں میں یہ کشیدگی بڑھے گی۔ چلیں، بہت شکریہ دونوں مہمانوں کا ٹائم دینے کے لیے۔ ناظرین، اجو کو پروگرام پہنچے پجاڑی تے پہتو، اگلے پروگرام میں نئے مہمان آئے، نئے موضوع سان گڈ حاضر تھیندا سی۔ اللہ حافظ۔